आपने उसको क्यों निकाला? अगर हमें बात करने की कोशिश की तो हम आपकी पीठ से बजा देंगे। Our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं 25 नवंबर को, और उसके बाद जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अनाउंस भी कर चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी कौम को एतमाद में लेंगे, कौम को डिटेल्स बताएंगे कि 100 दिनों में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। लेकिन 100 दिन मुकम्मल होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म की कोर टीम के चंद अहम तरीन वज़रा और मुशीर, इनका हम इंटरव्यू करेंगे। और इसी सिलसिले में आज एक बहुत अहम मिनिस्ट्री का, एक बहुत अहम शख्सियत का, वज़ीर-ए-आज़म की कोर टीम के अहम हिस्से का हम इंटरव्यू करेंगे और बताएंगे कि उनकी 100 दिनों की परफॉर्मेंस प्रोग्राम में आज ख़ास तौर पर से हम इंटरव्यू करेंगे जुल्फ़ी बुखारी का, जिनका असल नाम सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त होने के नाते जुल्फ़ी बुखारी के नाम से मशहूर हो गए हैं। और अपने काम से ज़्यादा शायद एक कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। ना सिर्फ उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे, बल्कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो उन्होंने अपने दोस्त सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी उर्फ जुल्फ़ी बुखारी को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री के लिए अपना स्पेशल असिस्टेंट जो है वो मुकर्रर कर दिया। अब जब से ये तकर्री हुई तो जुल्फ़ी बुखारी साहब मुसलसल तनाज़ात की ज़द में हैं। उनकी तैनाती पे सवालात उठाए जाते हैं, उनकी अहलियत और काबिलियत पे सवालात उठाए जाते हैं। और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो रहे हैं 25 नवंबर को, तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज़ जिसको जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब हेड कर रहे हैं, उनके अंडर 100 दिनों में इस मिनिस्ट्री ने क्या कुछ परफॉर्म किया है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इमरान खान अपना बहुत बड़ा एसेट करार देते हैं, और ख़ास तौर पे जब डैम फंड को इमरान खान साहब ने ओवरटेक किया और उसको वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस डैम फंड मुकर्रर किया, तो उन्होंने एक स्पेशल मैसेज खुद कौम के सामने आके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिया कि $1000 हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इस डैम फंड में जमा करवाए। इसके अलावा रेमिटेंसेस जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ भेजते हैं, वो मुल्क की मईशत को संभाला देने में कितना अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर-ए-आज़म जो कि दोस्त ममालिक के मुसलसल दौरे पे हैं और कुछ मुआशी बेल आउट पैकेजेस या मुआशी असिस्टेंस सीख कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनके लिए बहुत बड़ा असासा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सियासी जद्दोजहद रही है, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के किरदार से किसी को इनकार नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म चूँकि आज मलेशिया में थे, जब हमारी आपसे बात हो रही है तो वहाँ से वो वापसी के सफ़र पर भी रवाना हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी खिताब किया, उनकी अहमियत के हवाले से बातें की। तो ज़ाहिर है ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस मिनिस्ट्री में अब तक 100 दिनों में क्या कुछ कारकर्दगी हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनका नाम बहुत से तनाज़ात की ज़द में आ चुका है। नैब पर केसेस चल रहे हैं, FIA तहकीकात कर रहा है क्योंकि उनका नाम पनामा पेपर्स में आ गया है। और उनकी डुअल सिटीजनशिप कि वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, वो बरतानिया के शहरी भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो ये सारी इश्यूज़, ये तमाम मैटर्स हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिनिस्ट्री अप टू द स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि वज़ीर मुमलिकत के ओहदे के बराबर सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी उर्फ जुल्फ़ी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, और एक ऐसे वक्त में आप वक्त दे रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। आपकी 100 रोज़ा कारकर्दगी पर मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगी। सब सुनना चाहते हैं कि इस मिनिस्ट्री में आपने अब तक क्या कुछ किया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा
جو تنازعات آپ کے نام سے منسلک ہیں وہ شاید اوور شیڈو کر رہے ہیں آپ کے کام کو؟ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ ہم لگتا یہ ہے کہ سارے جو مسئلے پاکستان میں ہیں وہ میری وجہ سے ہیں، وہ زلفی بخاری کی وجہ سے یا زلفی پرانے بخاری بھی کی نئے بھی ہر دوہری سارے شہریت کی وجہ سے ہے۔ اچھا، سب سے پہلے نیب کیس پر بات کر لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کل ڈان میں ایک خبر بھی لگی کہ زلفی بخاری ناٹ کوآپریٹنگ ود انویسٹیگیشن، نیب کو کوٹ کر کے۔ اچھا، نیب کا رپلائی بھی جو آیا وہ ہم نے بھی سارا پڑھا ہے، اس میں نیب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ جو پاناما پیپرز میں آپ کا کیس ہے، جو 6 آف شور کمپنیز آپ کی اور فیملی کے نام ہیں، کیا آپ واقعی کے نیب سے کیوں نہیں کر رہے آپ کوآپریٹ؟ نیب کے سامنے کیوں پیش نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈان میں جو یہ آرٹیکل ہے یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے۔ ریزن بینگ کہ جو اس کی جو ہیڈ لائن ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ فور ٹیبلوئڈ پریس یا سنسیشنلزم جو ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ آرٹیکل سے بڑی الگ ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ آرٹیکل پڑھیں، جو نیب کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کوآپریٹ میں نہیں کر رہا، وہ مطلب ایک 4 یا 5 مہینے پرانی والی بات ہے۔ انہوں نے مجھے 3-4 نوٹسز بھیجے جب میں ملک میں نہیں تھا، میں نے ان کو بلکہ جواب بھی دیا۔ یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں نے نہیں کوآپریٹ کیا، لیکن میں باہر تھا، میں نے وہاں سے اپنا بھی رپلائی بھیجا اور وہاں کے وکیلوں کا بھی رپلائی بھیجا، اور میں نے بولا تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میں حاضر ہوں گا نیب پہ۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہیڈ لائن کہہ رہا ہے ناٹ کوآپریٹنگ ود نیب۔ اس کے بعد 4 تاریخوں کے بعد آئی جوائنٹ دی انکوائری، جب میرے پہ بلیک لسٹ کا کیس تھا۔ بلیک لسٹ کے کیس کے دوران میں نے انکوائری جوائن کی۔ اب نیب یا یہ ڈان کا جو آرٹیکل ہے یہ بتا دے کہ اس جوائن کرنے کے بعد میں نے کوئی ان کا کوئی کال اپ نوٹس مس کیا ہے، یا میں نیب میں نہیں گیا، یا کوئی ایسی کوئی اوور ویلمنگ کوئی ڈاکیومنٹس ان کو چاہیے جو میں نے ان کو نہیں دیے ہوئے۔ اٹس کمپلیٹلی مس لیڈنگ۔ یہ بہت ہی انفیکچوئل ہیڈ لائن تھی۔ جو باقی آرٹیکل ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہیڈ لائن ہے کہ ناٹ کوآپریٹنگ، دس از اے اسٹانس جو میں سمجھتا ہوں ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے۔ جو میرا جو کیس ہے ابھی ٹیوزڈے کو انشاءاللہ فائنل ہوگا، چاہے جس طرف ہو ECL کا، تو مطلب ہے کہ آپ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنے کے بجائے اب یہ کہ ناٹ کوآپریٹنگ ایک پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، کوشش ہے۔ اچھا، ڈان کی ہیڈ لائن کو تو آپ نے مس لیڈنگ کہہ دیا، لیکن ایگزیکٹلی یہی چیز نیب کے رپلائی میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو نیب کا رپلائی ہے 12 نومبر کو سبمٹ کیا گیا، یہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کیا گیا ہے، تو اس میں نیب جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے آپ کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے کیوں کہا گیا تھا۔ تو ابھی نیب بھی خود یہ کہہ رہا ہے کہ زلفی بخاری جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، نہیں کرتے رہے، اس لیے ہمیں جو ہے خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ وہ اگر پاکستان سے باہر چلے گئے۔ میرے پاس ہے ان کی رپلائی، ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ اٹ، لیکن نیب کی دیکھیں جب 4 دفعہ جب میں نے مس کیا، سمن کیا، ٹھیک ہے، وہ میں نے مس کیا۔ اب یہ میں بہت کلیئر آپ کو آج یہ میں کر دوں ایک طریقے سے، نیب کہتی ہے کہ پروٹوکول یہ ہے کہ جب آپ 3 یا 4 سمنز مس کر دیں تو ان کی پروٹوکول ہے کہ آپ کو ECL پہ ڈالیں۔ ٹھیک، نیب یہ کہہ رہی ہے۔ ٹھیک، اب میں نے 3-4 مس کیے کیونکہ میں ملک میں تھا نہیں، یا 1 ملی کے لیے تھا اور 1 اور 3 کے لیے تھا نہیں۔ سوری، نیب نے آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ یہ باتیں کلیئر ہوتی جائیں۔ نیب نے لکھا ہے اپنے رپلائی میں کہ جو پہلا سمن آپ کو 20 فروری کو گیا، اس کے جواب میں آپ کے والد کی طرف سے خط موصول ہوا کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں اور 4 ویکس میں آپ آ جائیں گے، تو آپ آ کے پیش بھی ہو جائیں گے، ریکارڈ بھی سبمٹ کروا دیں گے۔ دوسرا سمن آپ کو گیا 9 مارچ کو، اس وقت اس کے بعد پھر 19 مارچ کو آپ کی طرف سے خط آیا کہ میں پاکستان آ جاؤں گا تو میں پیش ہو جاؤں گا۔ پھر 20 مارچ کو دوبارہ سمن گیا، تیسرا نیب کا، اس میں بھی آپ پیش نہیں ہوئے۔ چوتھا سمن 4 اپریل کو گیا، اسلام آباد میں بھی آپ کے ایڈریس پہ بھیجا گیا، لنڈن بھی آپ کے ایڈریس پہ بھیجا گیا۔ تو یہ 4 سمنز کے دوران نیب کہتی ہے کہ آپ پاکستان آتے رہے لیکن آپ پیش نہیں ہوئے۔ ہاں، اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ چیز ہے کہ کئی ایسے سمنز آئیں جو آئی تھنک 18 کا ایک سمن تھا، کہ نہیں 15 کا کوئی سمن تھا، وہ مجھے 18 تاریخ کو پہنچا ہے، ٹھیک ہے، میرے گیٹ کے اوپر پاکستان میں پھینکا گیا ہے کہ اپیئر کریں 15 کو، اور 18 کو پھینکا گیا ہے۔ اچھا، تو ایک تو ایسی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ میں واضح طور پہ میں نے ریکارڈ پہ بولا تھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ نیب کے پاس کوئی فائنینشیل جورسڈکشن ہے میرے اوپر مجھے بلانے کے لیے۔ یہ میرا سٹانس تھا اس وقت کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بلا سکتے تھے، کیونکہ میں نہ یہاں میں پیدا نہیں ہوں یا میری فائنینشیل ڈیلنگز یہاں نہیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے نیب کے جورسڈکشن میں نہیں آتا، کیونکہ نیب کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں پیسے کمائے گئے ہوں اور باہر لے گئے ہوں۔
if I'm correct, NAB کا تو یہی مسئلہ ہے نا کہ کرپشن کے پیسے یا لیگل پیسے بھی بنائے گئے ہوں اور وہ غلط طریقے سے, یا اگر کرپٹ پیسہ ہے تو وہ باہر آپ نے بنایا ہو. جب ایک انسان پاکستان رہا نہیں ہے اس عمر میں جہاں وہ پیسے بنا سکے, نہ کوئی اس کا پبلک عہدہ ہے, نہ اس کا کوئی 1 روپے کا بزنس ہے پاکستان میں, تو میں پاکستان میں کون سے پیسے میں نے بنائے ہوں گے؟ میں پاکستان رہا تھا 13 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک. میں نے 13 یا 18 سال کی عمر میں کیا پیسے بنائے ہوں گے کہ میں نے وہ لے کے میں باہر لے کے گیا. لیکن آپ کے والد صاحب پبلک آفس ہولڈر رہے. ہاں 4 مہینے کے لیے. تو اگر آپ کب سے کب تک آپ خود ہی بتا دیں؟ مجھے خود ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. میرا 15 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008. تو یہ کتنے ہوئے؟ 5 مہینے. 5 مہینے ہوئے. تو 5 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک فیڈرل منسٹر تھے. تو مطلب اور اس میں اگر آپ اس کو کوریلیٹ کر لیں کہ جو 6 کمپنیز ہیں میری آف شور کی, ان کے ساتھ ان کی ڈیٹس کوریلیٹ کر لیں کہ وہ کب خریدی گئیں, ان کے دوران یا ان سے پہلے. آپ بتائیں. اور دوسری بات یہ کہ میرے والد بھی 40 سال باہر رہے ہیں. مطلب یہ فیکٹ کیوں نہیں باہر آتا؟ انہیں 9 to 5 وہاں کام کر رہے ہیں 40 سال سے. میں, میری بہنیں, میری ماں, میرے والد سب باہر رہ چکے ہیں. میرے والد وہاں 40 سال سے باہر رہ چکے تھے پاکستان آنے سے پہلے. تو مطلب اٹ شوز کہ پوری فیملی باہر کام کر رہی ہے. کیا بزنس کرتے رہے یا کیا بزنس کر رہے ہیں؟ میں میرے والد صاحب بھی وہاں شپنگ میں بھی تھے اور پراپرٹی میں بھی تھے, اور UK بیسڈ آل آف اٹ. اور میں خود میری وہاں کمپنیز ہیں. میں ایک بزنس مین ہوں وہاں, ایک وینچر کیپٹلسٹ ہوں, ایک پراپرٹی ڈیولپر ہوں, ریئل اسٹیٹ میں ہوں میں وہاں. تو آپ کا بزنس میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں جانتا. ہاں نہیں جانتے ہیں, لیکن کئی جان بوجھی سے چھپاتے ہیں. عمران خان صاحب بھی نہیں جانتے. ان سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ زلفی بخاری صاحب بزنس کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیا بزنس کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب از ناٹ آنسربل فار می, آئی ایم آنسربل فار مائی سیلف. حالانکہ آپ کی وجہ سے نوٹس چلا گیا ہے خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے. چلیں وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اٹارنی جنرل صاحب ان کو ریپرزینٹ کریں گے. ان کو میرا نہیں خیال ان کو خود آنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے بزنس کی بات کر رہے تھے. آپ کے والد صاحب کا سارا بزنس پاکستان سے باہر رہا, جی, تھرو آؤٹ باہر رہا. تو یہ آپ کی پلی ہے کہ چونکہ تمام بزنس پاکستان سے باہر رہا, اس لیے نیب جو ہے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی پاکستان میں کبھی بزنس نہیں کیا. دیکھیں نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ پھر بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو لیٹس موو آن. اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نیب کر رہا ہے, تو اگر نیب اگر اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, لیکن نیب کی انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ذوالفقار بخاری کی 6 کمپنیز پیناما لیکس میں آئی ہیں, جیسے کہ کچھ 550 اور لوگوں کی آئی ہوئی ہیں. زلفی بخاری کو ECL میں ڈالا گیا. ECL میں نہیں ڈالا گیا تو صرف زلفی بخاری کو بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا. وہ کیس میں جیتا ہوں کہ ایلیگلی مجھے بلیک لسٹ پہ. میں ایک اور چیز بھی واضح کرتا ہوں, جو یہ ECL کا مسئلہ ہے. اب نیب جو مرضی اس میں لکھے, ان کو یا انٹیریئر منسٹر کو ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ جو انویسٹیگیشن جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ مجھے 3-4 نوٹسز کی وجہ سے مجھے بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا. ECL پہ کوشش کی تھی, پھر بلیک لسٹ پہ اس وقت کی گورنمنٹ. آپ ان نوٹسز کے دوران پاکستان آتے رہے کیونکہ نیب کی پلی ہے کہ آپ آتے رہے؟ میرا خیال ہے کہ میں 1-2 دفعہ آ چکا ہوں, لیکن میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت میرا سٹانس تھا کہ میں نہیں پیش ہوتا. اور جب ان کو مجھے بلایا گیا اس وقت میں تھا نہیں, یا شاید 1 میں تھا, آئی ڈونٹ نو, لیکن irrelevant. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اگر تھا بھی تو میرا سٹانس یہی تھا کہ نیب مجھے کیوں پوچھ رہی ہے, میں نے بزنس یہاں کون سا کیا ہے, میں نے کون سے کوئی یا کچھ کیا. تو اب نیب نے مجھے ڈالا, یا اس وقت کی گورنر نے مجھے ڈالا بلیک لسٹ میں. میں ہائی کورٹ ریٹ لے کے گیا عمرے کے وہ ٹرپ کے بعد. ہاں عمرے کے بعد میں بلیک لسٹ ریٹ میں نے ڈالی, میں جیتا. کورٹ نے واضح طور پہ بولا کہ مجھے غلط وجہ سے ڈالا, مجھے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا. مطلب اس سے اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے اینٹی اسٹیٹ کے گراؤنڈ پہ مجھے بلیک لسٹ پہ مجھے ڈالا گیا. ٹھیک ہے, وہ کیس میں جیت گیا. اس کے بعد خان صاحب نے مجھے اپنا NA53 کا کیمپین انچارج بنا دیا کہ میری کیمپین 53 کی رن کرو, الیکشن جیتو. وہ اس پہ میں لگ گیا, وہ جیتا. اس کے بعد ایک 4 مہینے پرانا پٹیشن جو تھا, یا 3 یا 4 مہینے پرانا پٹیشن مجھے ECL پہ ڈالنے کے لیے, وہ somehow out of the blue اس نے ری برتھ کیا, found its way to interim cabinet,
اور اس انٹرم کیبنٹ نے ایک 3 ممبر سب کمیٹی بنا کے اس پرانے 3-4 مہینے کے پٹیشن پہ مجھے ECL پہ ڈال دیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پٹیشن ہے وہ کھول کے دیکھیں, اس پہ 2 وجوہات ہیں کہ میں ECL پہ ڈالا جاؤں. پہلی کہ میں نے 3-4 ہیئرنگز سمنز مس کیے ہیں, تو اس کو تو پروٹوکول ہے کہ اس کو ECL پہ کوپریٹ نہیں کر رہا. دوسری کہ میں اب ملک سے ہمیں فکر ہے کہ اگر وہ آئے اور جائے وہ ابسکانڈر کر چکا ہے. یہ 4 مہینے پرانی بات تھی. ٹھیک. بلیک لسٹ کیس کے دوران میں نے سب کے سامنے انکوائری جوائن کی ہے, 3-4 دفعہ جا چکا ہوں میں. لیکن ایک سیکنڈ مجھے یہ فہم, تو جو پہلا آپ کا وجہ ہے کہ میں نیب کے آگے پیش نہیں ہوا, فرگیٹ کہ کتنا کوپریٹ کر رہا ہے کتنا نہیں, یہ میں اس کو آپ کے کوشچن کو بعد میں ہینڈل کرتا ہوں. بات اس لیے کی ہے کہ وہ آیا نہیں ہے نیب میں. اب میں نیب 3-4 دفعہ جا چکا ہوں, تو that doesn't apply anymore, کیونکہ میں نے انکوائری جوائن کر لی ہے, چاہے کتنی اچھی یا بری وہ اور بات ہے, that's a different debate. اسی سے کنیکٹڈ اور دوسری چیز سوال ہے, آپ سوال یہیں پہ کر لوں یا بعد میں؟ نہیں, بعد میں. دوسرا جو اس پہ ہے کہ میں ابسکانڈر کر سکتا ہوں. میں اس کے بعد پاکستان بلیک لسٹ سے بھی اترا ہوں, میں پاکستان سے نہیں گیا, اس کے بیچ میں بھی مطلب نہیں گیا. اب نہیں, بلیک لسٹ میں جیت گیا تھا, ECL نہیں تھی میرے پہ, کچھ 1 مہینہ تو نہیں تھی نا, وہ تو پھر سے 3 مہینے بعد انہوں نے مجھے ECL پہ ڈالا ہے. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ECL پہ جو ڈالا ہے وہ کس قانون کے تحت مجھے ڈالا ہے, اچھا آپ نیب کے سامنے پیش ہوئے. کوئی یہ تو پہلے انویسٹیگیٹ کرے کہ کس کے کہنے پہ کون اتنا پاورفل ہے کہ کس کے کہنے پہ ایک 3 ممبر سب کمیٹی بنائی گئی ہو ایک انٹرم گورنمنٹ میں, جس نے نواز شریف وغیرہ پہ سٹانس لیا ہوا تھا کہ ہم ECL وغیرہ پہ نہیں ڈالتے. ایک 3 ممبر سب کمیٹی بنائی گئی اور مجھے اس سب کمیٹی میں ایک ECL پہ ڈال کے وہ پاس کر, اور وہی بھی ایک پرانے پٹیشن پہ. نیب نے کوئی نیا وکٹمائز کیا 100%. مطلب کس نے کیا مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ انویسٹیگیشنز میرے پہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس پہ بھی ذرا چیک کیا کرے کہ کس نے یہ کیا ہے. مطلب کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وکٹمائز کیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون آپ کو وکٹمائز کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ نہ بتا دے کہ اس 3-4 مہینے کے دوران ان نے کوئی مجھے بولا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ECL پہ ہونا چاہیے. انہیں تو خالی پرانا والا بھیجا تھا نا, بیچ میں انہیں کچھ مجھے بھیجا تھا کہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے, آپ کو ہم ECL پہ ڈال رہے ہیں, آپ کوپریٹ نہیں کر رہے, ہم کچھ یہ کریں. میں پاکستان میں ہی تھا نا. نہیں, آپ نے پہلے خود فرمایا اس انٹرویو کے سٹارٹ میں کہ نیب کا اپنا رول ہے کہ 3-4 دفعہ اگر سمن مس کر دی جائیں تو پھر وہ ECL پہ پک اپ کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹری کو لکھ دیتی ہے. But that rule finished because I joined the inquiry. ایک دفعہ آپ نے کر لی ہو انکوائری تو پھر وہ رول سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے. یہی سوال میں کرنا چاہتی تھی, کلیریفائی کر دیں کہ آپ نے نیب کی پروسیڈنگز تب جوائن کی جب آپ کو پتا چلا کہ آپ بلیک لسٹ میں. جی, آپ کو پتا چلا کہ آپ بلیک لسٹ میں ہیں, اس لیے آپ نے نیب کی پروسیڈنگ جوائن کی. ہاں, میرا بلیک لسٹ کا جو کیس تھا اس کے دوران آپ کو پتا چلا جب آپ عمرے پہ جا رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, تب آپ کو پتا چلا, اس کے بعد آپ نے نیب کی پروسیڈنگ جوائن کی. جی, اگر آپ کو نہ پتا چلتا تو شاید اس کے بعد بھی آپ نیب کی پروسیڈنگ جوائن نہ کرتے. جی, ہو سکتا ہے. اسی لیے پھر نیب نے ECL پہ ڈالا. تو کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نیب نے جو ECL پہ نام ڈالا وہ جائز ڈالا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کے بعد بھی نیب کی پروسیڈنگ جوائن نہ کرتے. میں کوئی نہیں ہوں کہ میں نیب کے رولز ان کے لیے بناؤں. نیب کا رول اگر ہو کہ ایک انسان نے اگر 3 یا 4 دفعہ پروسیڈنگ نہ جوائن کی ہو تو اس کو ECL پہ ڈال دیں, تو ٹھیک ہے, وہ ان کا رول ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب صحیح ہے, لیکن سب پہ کریں. پہلی بات صرف زلفی پہ نہ کریں, پہلی چیز کہ ایک میں ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ نے جوائن کر لیا ہو, یہ کیا ایک ناانصافی نہیں, ایک فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے کہ ایک انکوائری کو آپ نے جوائن کیا ہو 3-4 دفعہ, جب بھی آپ نے اس کے بعد بلایا ہو حاضر ہوا ہوں, پھر بھی اس کو ECL پہ رکھنا. اور نیب نے مجھے کوئی نئے پٹیشن پہ نہیں ڈالا. انکوائری جوائن کرنے کے بعد منسٹری آف انٹیریئر نے وہی پرانا پٹیشن لے کے ایک سب کمیٹی کے آگے رکھے. نیب نے ان بٹوین نہیں لکھا کہ جی اب اور 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ذوالفقار بخاری آیا نہیں ہے. نہیں, نیب واز ہیپی because I joined the inquiry. نیب واز فائن. تو کیا وجہ ہے کہ ایک 3 مہینہ پرانا پٹیشن جو اس وقت نئی ECL پہ ڈالا ہوا تھا, اس وقت تو بلیک لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا, وہ کہیں نہ کہیں آ کے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ری سرفیس ہو کے کیبنٹ میں آ گیا 4 مہینے بعد. مطلب are you understanding what I'm saying کہ 3-4 مہینے بعد ایک پرانا پٹیشن کیبنٹ کے اندر ری سرفیس ہو کے ایک 3 ممبر کمیٹی بنا کے ECL پہ صرف مجھے ڈالا گیا. And now you are hopeful کہ آپ کا نام ECL سے ہٹ جائے گا. انشاءاللہ میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ justice will be served. And what is the ground for that? Because you are the friend of Prime Minister? No, the ground for that is simply کہ جو 2 وجوہات ہیں اس ECL کے پٹیشن پہ, the 2 reasons جو میں نے آپ کو بتایا تھا. 1 کہ ذوالفقار بخاری is not part of
has not joined the inquiry. It's very, देखें law पे बात करनी तो law पे करें, has not joined the inquiry. Second, we believe वो abscond करेगा, भाग जाएगा यहाँ से. अब पहली बात is out the window क्योंकि मैंने join किया हुआ, मैं पूरा हिस्सा हूँ inquiry का. दूसरी बात, डिसीजन ले कोर्ट के, वो समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ या यहाँ मैं आई हूँ या यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ. आप अदालत को रीअश्योर करवाएंगे, एश्योर करवाएंगे, रीअश्योर तो बाद में करवाएंगे, एश्योर करवाएंगे कि आपका नाम ECL से हट भी जाए तो आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, आप नैब के साथ कोऑपरेट करेंगे. अब स्कॉन्डर की भी कोई वजूहत होती हैं, ठीक है. अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं समझता हूँ कि ये बंदा फलाना भाग जाएगा यहाँ से, इसको ECL पे डालो. दैट्स नॉट फेयर. कोई वजूहत होनी चाहिए कि ये भागेगा. सर नैब कोई आगे रख दे कि मैं कोई क्यों भागूंगा. अभी भी समझता है, नैब अभी भी समझता है, और यही उसने अपने रिस्पॉन्स में कहा है. अब ये जो उनके देखें, अब आप स्टेट को एश्योर करवाएंगे, अदालत को एश्योर करवाएंगे. मैं बिल्कुल ये देखें, जो नैब ने थोड़ा सा जो टर्न लिया है ना, उनके पहले पिटिशन जो आप अगर मैं काश ले आता कि किस ग्राउंड्स पे मुझे बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं. अब नैब और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थोड़ा सा फंसा हुआ है कि वाकई उसको क्यों डाला हुआ है. अब उसके लिए वो जो मर्जी लिखे वो आर्ग्यू करे कोर्ट में कि इंटीरियर मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर मैं पहले इंटरिम गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट से पहले नून की गवर्नमेंट. ब्लैक लिस्ट पे तो मुझे एहसन इकबाल ने डाला था, इमरान खान या उसमें नहीं. मैं अपना केस मतलब ECL से निकलने के लिए भी कैबिनेट पे भी लेके जा सकता हूँ. कैबिनेट हैज़ द अथॉरिटी. मैं क्यों नहीं लेके जा रहा? मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसको जज करे, इसको असेस करें. अगर वो समझते हैं कि मैं ECL पे रहूँ तो वो रूल ऑफ लॉ अप्लाई करके मुझे रखें, वजूहत बता दें. क्योंकि जो ये दो वजूहत हैं वो वैलिड नहीं है अभी, ये तो 4 महीने पहले ही इनवैलिड हो गए थे. तो अगर मुझे ECL पे रखना है तो कोई नया ग्राउंड मुझे दें कि मुझे ECL पे क्यों रखना है. और वो ये ग्राउंड 550 लोगों पे भी आप अप्लाई करें, सिर्फ मेरे पे ना अप्लाई करें. बिल्कुल ठीक है, गॉट योर पॉइंट. इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे साथ साथ ब्रेक भी लेनी है. बट बिफोर द ब्रेक लेट मी पुट अ क्वेश्चन, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू यू, कि आप चाहते हैं कि आपका नाम ECL से निकल जाए, लेकिन उसके साथ साथ आप नैब की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको मुसलसल ज्वाइन करते रहेंगे, और आप एश्योर करवाएंगे स्टेट को भी, नैब को भी और अदालत को भी कि आप भागेंगे नहीं पाकिस्तान से. नैब चाहे जो मर्जी इसमें लिखे या बोले, उनको 100% पता है कि मैं हर चीज़ नैब के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ. जो मेरी जो 6 कंपनीज थी, उन हर 6 कंपनीज के फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, काश मैं ले आता, मैं आपको पेश कर दूंगा. मैंने फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब के सब नैब को दे. देखें, आपने तमाम रिकॉर्ड नैब को दे दिया है. मैंने उनको पूरा वो रिकॉर्ड नैब पे दे दिए. उनका जो एक वो फॉर्म था, वो जितना मैं फिल कर सकता था यहाँ बैठे हुए मैंने फिल किया है. कोई ऐसे सेक्शंस हैं जो मुझे यहाँ बैठे बिठाए मैं नहीं फिल कर सकता. कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो 13 साल पुराने हैं, 13 साल पुराने. अब मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद बैठे हुए 13 साल पुराना डॉक्यूमेंट कहाँ से ढूंढूं. फिर भी मैंने उनको बोला है कि इंशाल्लाह मेरे में इतना है कि मैं उनको निकाल लूँगा वहाँ जाके बैंक्स, कोई ऐसे बैंक से जिसके साथ मैं बैंकिंग ही नहीं करता, तो मैं उनके पास वहाँ जाके फिजिकली उनको अपना ID वगैरह सब कुछ दे के निकाल के वो उनको मैं आगे पेश कर दूंगा. लेकिन एक दफ़ा आप कह रहे हैं कि जी हमें वो इंग्लैंड के डॉक्यूमेंट्स दें, एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते इंग्लैंड, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मतलब दे पुट मी इनटू अ सिचुएशन के मैं कहीं हिल ही ना सकूं. बट योर फैमिली इज देयर इन लंदन. आपकी 2 बहनें सैयदा मासूमा बुखारी और सैयदा सकीना बुखारी. नहीं, मेरी एक बहन वहाँ है. एक बहन आपकी वहाँ है, लेकिन आपकी इन दोनों बहनों का के साथ आपका कनाइवेंस था, जो कि नैब का भी है, कि कनाइवेंस के साथ आपने ये ऑफशोर कंपनीज में सारी अपनी वेल्थ जो है वो इन्वेस्ट की, राइट? देखें, ये नैब की प्ली दुरुस्त है. देखें, इसमें ये है कि जो आपकी जब आप ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, आप उसके अंदर डायरेक्टर्स किसी को भी रख सकते हैं. ठीक है. आई एम एन एक्सपर्ट ऑन ऑफशोर कंपनीज. मुझे इसमें कोई ये जो लोग समझते हैं कि पता नहीं ऑफशोर कंपनीज ये गलत है वो गलत है, बिल्कुल नहीं. ऑफशोर कंपनीज आर 100% लीगल, और मैंने पहले दिन से बोला था कि ये 6 की 6 मेरी कंपनीज हैं. इसमें कोई डाउट नहीं है और उसमें कोई मसला भी नहीं है. ठीक. ऑफशोर कंपनीज आप कुछ भी, आप इंग्लैंड में जो प्रॉपर्टीज जो रियल एस्टेट में होते हैं, हर रियल एस्टेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ओवर देयर, इंक्लूडिंग ऑसबोर्न जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी था, ये सब ऑफशोर कंपनीज खरीदते हैं और हम उनमें प्रॉपर्टीज लेते हैं टू सेव स्टैंप ड्यूटी. ठीक है. अब यहाँ पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ और एनफको, उनकी वजह से वो अपना क्रॉप पैसा यहाँ से वहाँ लेके जाके क्रॉप ऑफशोर कंपनीज के थ्रू करती है. ठीक.
اب نیب کا یہ اگر کوشچن ہے کہ جی ذوالفقار بخاری نے بھی یہ کیا ہے تو وہ بے شک وہی میں ان کو دکھا رہا ہوں کہ جی میں رہا نہیں ہوں, کوئی پیسے نہیں گئے, میں وہاں سے پیسے بنا کے یہاں لے کے آتا ہوں, میں پوری زندگی وہاں رہا ہوں, پوری زندگی میں نے وہیں کام کیا ہے, تو میرا پیسہ وہیں سے جنریٹ ہو کے وہاں سے, لیکن وہاں کے ہی وکیلوں سے آپ ایک آف شور کمپنی بناتے ہیں, اس میں آپ پراپرٹی خریدتے ہیں, اس پراپرٹی کو جب آپ بیچتے ہیں جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو وہ 15-20% اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں لگتی اس کی, تو آپ اس کو کمپنی کے شیئرز بیچ دیتے ہیں. دس از ٹریڈنگ, بالکل اس کو کمپنی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس میں یہ آپ واضح طور پہ دکھا دیں کہ اس میں کوئی کرپشن یا غلط کام نہیں ہے, یہ وہاں کا ایک سٹرکچر ہے آپ کو, بلکہ گورنمنٹ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ ابھی 30,000 پاؤنڈ ہر کمپنی کا یو کے گورنمنٹ کو دیں. بالکل ٹھیک. تو دس از جسٹ دا نارم آف بزنس اوور دیئر. اب یہاں پاکستان میں ایک دوسرا اگر ایک نیریٹو چلا ہوا ہے بیکاز آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف کرپشن, اب اس میں ہر بندہ جو آیا ہے وہ کیا اس نے یہ کرپشن کی وجہ سے, آپ کی بات بالکل ویلڈ اینڈ لاجیکل ہے, کیونکہ پاناما پیپرز میں بھی یہ ڈسکلیمر مینشن ہے کہ ان آف شور کمپنیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کرپشن یا ایل گاٹن ویلتھ ہے. پی ایم کے پاس آف شور کمپنی ہے, پاناما پیپرز میں بھی مینشن ہے بات, بٹ چونکہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بہت سمپلیفائی کر دیا تھا نیریٹیو کہ جی آف شور کمپنیز بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ چوری کا پیسہ باہر جا کے چھپا دیا جائے. تو چونکہ آپ کی آف شور کمپنیز نکل آئیں تو ایک شاید نیریٹیو جو کہ بلڈ تھا, پرسپیکٹیو بلڈ تھا کہ آف شور کمپنیز بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ چوری کا پیسہ باہر جا کے چھپا دیا جائے. اس کا جواب ایک بریک کے بعد لے لوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد زلفی بخاری صاحب سے مزید سوالات کریں گے آفٹر بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ذوالفقار بخاری صاحب, چونکہ جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا تھا کہ ایک وزیر اعظم خان نے سمپل نیریٹو دیا تھا کہ آف شور کمپنیز بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ پیسہ چوری کا ہو اور وہ باہر جا کے چھپا دیا جائے, تو اس لیے وہ سارا ملبہ, سارا نزلہ آپ پر بھی گرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بولا, ان نے بولا تھا جب ان نے لینز پہنی ہوئی تھی کہ پاکستان کے حالات میں, ہی واز ویئرنگ پاکستانی پولیٹیشینز لینز, جو پاکستان میں عموماً طور پہ اگر یہ ہوا تو نواز شریف صاحب کو بھی ایک جتنی وہ شہباز شریف یا نواز شریف جتنی بھی آف شور کمپنیز وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی لیگل پریکٹس نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو ان کے کیس میں اپلائی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں, آپ وہ کمپنیز ڈکلیئر کریں جو انہیں نہیں کی, اور ڈکلیئر کرنے کے بعد دکھائیں کہ اگر آپ کا یہاں کا بزنس اتنا لاس میں جا رہا ہے یا اتنی کوئی آپ کی کوئی ٹیکس پیمنٹس نہیں ہے, تو وہاں آپ یہ ملینز اینڈ ملینز اربوں روپے کے کیسے فلیٹس خرید رہے ہیں, تو آپ آ جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی میں. پھر تو جو خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ود دا لینز آف جو پاکستانی پالیٹکس میں اس وقت میں جو یہ پیناما لیکس ہوئی تھی. فار ایگزامپل اب دبئی میں لیک ہوئے کچھ 250 یا 350 نام, اب وہ جن میں سے بیچارے وہیں رہے ہیں, وہیں انہوں نے کام کیا ہے, ان کی پراپرٹیز وہاں کی, انہوں نے ایڈریس ایک یہاں کا دے دیا ہے. میری کیوں آئیں؟ کیونکہ میں نے ایڈریس اپنا گھر کا یہاں دیا تھا. ایک میری بہن تھی, اس کی شادی ہوئی, وہ پاکستان شفٹ ہو گئی, تو میں نے اس کا ایڈریس جو ایڈریس ہے وہ پاکستان کا, وہ میں نے شفٹ کر دیا پاکستان میں. جو دبئی والے ہیں ان نے اگر ایڈریس یہاں کے دیا, ان کا نام آ گیا ہے. کئی ان میں سے ایسے ہیں جو دبئی پیدا بھی ہوئے ہیں, وہاں کام کیے, اور ان کا نام آ گیا, اب ان کو ہر روز بلائیں گے, تنگ کریں گے, ہر چیز. وہ بندہ کہے گا یار میں نے نہ پاکستان کام کیا ہے نہ کچھ کیا, آپ مجھے بلا رہے ہیں. کئی ان میں سے ایسے ہیں جنہیں ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کر کے پیسے بھی دیے گئے ہیں, لیکن وہ بھی ہے. اب ہوگا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک بندے کو میڈیا پریشر آ گیا, یہ وہ کہ جی اس کو فارغ کر دیں گے تو پھر مریم کا کیا ہوگا, نواز شریف کا کیا ہوگا. اب جو بے گناہ ہیں اس میں وہ کیا انتظار کریں جب تک جو بندہ کرپشن کی کر کے وہ دبئی پراپرٹیز لی ہو, جب تک اس کو سزا نہ ہو باقی بھی سب خوار ہوتے رہے. لیکن اپنا کیس کلیئر کرتے ہوئے زلفی بخاری صاحب, آپ کہیں گے, آپ نے ابھی پہلے بھی کہا کہ تمام کا تمام ڈیٹا ریکارڈ آپ نے نیب کو پریزنٹ کر دیا, نیب میں سبمٹ کروا دیا ہے 6 کی 6 کمپنیز کا, تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اس میں سے نیٹ کلیئر کلین نکلیں گے, اور نیب بے شک انویسٹیگیشنز کرتی رہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 اور جو ڈاکیومنٹس میں انشاءاللہ پیدا کر کے ان کو جب دوں گا تو کوئی مطلب یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. ہو کیس دیکھیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, کیس کس بات پہ مجھے بلایا گیا؟
بات یہی ہوگا نا کہ وہ لنک دکھائیں پاکستان اور انگلینڈ کا کہ یہاں سے پیسے میں نے بنائے ہیں اور میں نے وہاں بھیجے ہیں. لنک دکھائیں, ایک کوئی ٹرانزیکشن دکھائیں کہ کوئی اتنے کوئی پیسے ہیں کہ میں نے یہ پراپرٹیز. اور جہاں تک بات کہ میں میرے والد کے ایک پبلک آفیسر ہو رہے کہ آپ اس کی ڈیٹ لے لیں اور جب کمپنیز خریدی گئی اس کی اور اس میں 5 months میں پتہ نہیں اور ایک اس میں 5 months کا آڈٹ کروا جو مرضی. اور دوسری چیز یہ کمپنیز کا نہیں مطلب کہ کمپنی آپ کے پاس آف شور کمپنی ہو تو اس میں کوئی پتہ نہیں اربوں یا کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں. کمپنیز بنتی ہے $500 کی. میں اگر آپ کو ابھی آپ خرید لیں, آپ اپنے فون پہ بھی خرید سکتی ہیں. اس کے اب کمپنی آپ خرید لیں گی, اس کے اندر آپ نے کچھ نہیں رکھا ہوا, تو اس کمپنی کا اگر $500 کی کمپنی اور اب وہ کمپنی بھی پاناما لیکس میں آ جائے گی. جو کے فیکٹر ہے آئی تھنک وہ ختم بھی ہو چکی ہے, انیکٹیو ہے. اس 6 کمپنی سے شاید 4 ختم ہوئی ہوئی ہیں یا 5 ختم ہوئی ہوئی ہیں. اتنا بے وقوف کیس ہے یہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فائن, چلیں اس پہ نیب کی پروسیڈنگز ہونے دیں, تو پھر شکر کریں کہ نیب کی توہین نہیں ہوتی بے وقوف کیسز کہنے پر, ورنہ جو باقی کیسز ہیں. میں نیب کو نہیں کہہ, میں کہہ رہا ہوں جو کیس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہے. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں نیب کے کیس میں, کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اوپنلی کہہ سکتے ہیں. بہرحال نیب کی پروسیڈنگز چلیں گی تو آپ کو اس میں مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے. نا کمنگ بیک ٹو دا ادر کیس, دوہری شہریت. دس از اے ویری اسٹرکٹ کیس, کیونکہ جو ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ کے, پہلا سوال آپ سے کیا گیا کہ جی آپ کی اہلیت اور قابلیت کیا ہے کہ آپ معاون خصوصی بن سکیں ٹو دا اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ. آپ کی اہلیت اور قابلیت کیا ہے زلفی بخاری صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ دس از اے سب جوڈس میٹر بیکاز اٹس ان کورٹ اینڈ اٹس تو پاکستان کا جو سب سے سپریم کورٹ ہے اس میں, تو اس میں مجھے اس میں تو اس میں مجھے آپ کو ریسپیکٹ کرنا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ایک کیس ہے, سب جوڈس ہے. جہاں تک اہلیت و قابلیت جاتی ہے, دیکھیں یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے کہ اہلیت و قابلیت کس مطلب بینچ مارک اور برومیٹر کیا ہے کہ آپ بیس کریں کہ بندے کی کہ کیا اہلیت ہے کیا قابلیت ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں آپ کے شو پہ اپنے گن گاؤں کہ میں یہ ہوں میں وہ, it doesn't look nice either. نہیں آپ گن بالکل مت گائیں, آپ اپنا کریڈنشل اسٹیبلش کریں گے کہ why are you fit for this job. میرے کریڈنشل میں سپریم کورٹ کے آگے بالکل پیش کروں گا جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کا صرف آتا ہے کہ وہ ایک کانفیڈنٹ ہو پرائم منسٹر کا, اٹس کمپلیٹ ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. اب خان صاحب کے ساتھ میں کچھ 8 سال ہوں, ٹھیک ہے, خان صاحب میں خان صاحب کے ساتھ پوری دنیا گھوما ہوں. کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو پاکستان میں بھی جو چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے دھرنا ہو, کنٹینر میں میں شاید ایک واحد بندہ تھا جو ان کے ساتھ رات وہاں گزارتا تھا کنٹینر میں جب وہاں ہوا تھا. لاک ڈاؤن میں یہاں تھا. کوئی ایسی کوئی اتنی بڑی کوئی میٹنگ ہو جس میں میں نہ ہوں پاکستان, کوئی پی ٹی آئی کا ایسا کوئی بڑا ایونٹ ہو جو میں نہیں تھا. ان کی 53 کی کیمپین پوری میری ذمہ داری تھی, میں نے وہ کیا تھا. آپ پر اعتماد کرتے ہیں عمران خان, اعتماد کرتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے ٹاسک مجھے چاہے پاناما لیکس کا ہو جو نواز شریف شہباز شریف کا تھا, چاہے جو بھی ہو, انہوں نے جو بھی ٹاسک مجھے دیے وہ فلفل کر کے گرین لائٹ دے کے میں نے ان کو واپس ایک دیا. جہاں تک قابلیت میری اپنی بات, میں ایٹ لیسٹ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے باہر. میرا ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک اللہ کا شکر ہے, ایک نام ہے میرا. میں اس سال بھی وہ ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل مسلمان ہوں. میں شاید سب سے ینگسٹ بھی اس میں بھی تھا. اس سے پہلے بھی مجھے جو میئر آف لنڈن کو اوارڈ دیا گیا تھا مجھے وہ بھی دیا گیا ہے. مطلب کہ میرٹ کی جہاں تک بات آتی ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں ڈیول نیشنل نہیں تھا اور میں کسی کنسٹیچوئنسی سے میں نے الیکشن رن کیا اور میں جیتا, ایم این اے بن گیا, پھر اس ایم این اے مجھے یہ منسٹری مل جاتی, جسٹ بیکاز میں الیکٹڈ تھا, مجھے کیا میری کریڈنشلز پھر بھی پوچھی جاتی؟ اور اگر نہیں پوچھی جاتی آن دا بیسس کیونکہ میں الیکٹڈ آیا ہوں, تو الیکٹڈ اگر آپ ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی کریڈنشلز کی ضرورت نہیں ہے. خالی اگر آپ ایک ڈیول نیشنل ہو تو مطلب ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈیول نیشنل سے ہم ہر چیز پوچھیں گے, کریڈنشلز بتاؤ, سی وی بتاؤ, کام بتاؤ, کیوں تمہیں چنا گیا, ہر چیز بتاؤ. لیکن اگر میں صرف پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوتا اور میں ایم این اے کا ٹکٹ جیت کے میں یہ اوورسیز کی منسٹری کا انچارج بن جاتا, تو پھر اس وقت میری کریڈنشلز اٹ ڈزنٹ میٹر. اس وقت اگر مجھے اوورسیز منسٹری اسپیل بھی نہ کرنے آتی
मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएंगी. ये इंसाफ है? मतलब इज दैट द वे वी वांट टू गो? सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं उनने हमें ओवरसीज़ को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था बाय गिविंग अस ये वोटिंग राइट्स. मतलब उनने ये वोटिंग राइट्स का चैम्पियन किया है उनने. और मैं नहीं समझता, मेरी हम्बल ओपिनियन में, एंड दिस इज़ नॉट लॉ, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, कि मैं नहीं समझता कि वोट से ज़्यादा कोई इंसान एक्विटी एक मुल्क में रख सके. क्योंकि जो वोट होता है वो आपकी तकदीर, मुल्क की तकदीर बदलता है. आपका से होता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है. तो जब आपने एक वोट दे दिया ओवरसीज़ को, मतलब आपने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को दी है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ की, हमारा हक है. मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जितना पैशन है पाकिस्तान में कुछ करने के लिए, और ये और बहुत नहीं, सबसे बड़ा असासा है, बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा. और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों. कि चीफ जस्टिस साहब अभी डैम फंड रेजिंग के लिए लंदन में है. सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं, खान साहब पे भी, जब उन पे भी एक, आप कैसे, जब मुश्किल वक्त आया कि फंड्स की शॉर्टेज हो, उनके किसी भी जो उनके ज़बरदस्त जो शौकत खाना में ना मिल रहा है वगैरह, नया शौकत खाना में, जब भी उनको फंड रेजिंग की सबसे सख्त ज़रूरत हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान सबसे बड़ी मुश्किल में हो, हम अपने ओवरसीज़ की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं कि आके पैसे दो, लेकिन आपने हमें वोट दे दिया, लेकिन जब आप यहाँ आना चाहते हैं कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी कोई, मतलब मैं क्यों आया हूँ पाकिस्तान कि मुझे इस्तेमाल करें, मुझे अगर मुझे जो भी मेरे से आप ले सकते हैं, या किसी और एक कामयाब ओवरसीज़ से आप ले सकते हैं, उनकी जो भी उनकी स्पेशलिटी है या जो भी उनकी आउटलुक है लाइफ पे, आप अगर अपनी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकते हो तो करें. लेकिन उस वक्त मसला है, लेकिन जब मसला मुल्क पे आता है तो सबसे पहले हम ओवरसीज़ जाएं. आपकी नीयत बहुत खालिस है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है. जितना पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए सोचते हैं, उतना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं. और ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले एक प्रेसिडेंट मौजूद है शुजात अजीम का, वो भी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी थे, उनकी भी डुअल सिटीजनशिप थी, वो कनाडा के और पाकिस्तान के बैक वक्त शहरी थे. उन्होंने प्रेफर किया कि वो रिज़ाइन कर दें लेकिन अपनी डुअल सिटीजनशिप ना छोड़ें. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, सब कुछ खामोश है कि एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट डुअल नेशनल हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो हो सकता है कि इस केस के ज़रिए ये तयन हो जाए कि डुअल सिटीज़न, एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता. हो सकता तो ठीक है, आपकी नौकरी ख़तरे में नहीं है. इसमें मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा क्रैक कर दूँ इफ़ में. देखिए जो क्या नाम था, शुजात अजीम साहब का जो केस था वो मेरे केस से बहुत अलग है. और बार बार प्रेस वगैरह ये मिक्सड अप होती हैं क्योंकि वो अपना स्टडी नहीं करके आती. वो एडवाइज़र थे, वो पहले एडवाइज़र थे. मैं आपको पूरी कहानी बताऊँ. वो एडवाइज़र थे. एडवाइज़र जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है. जो स्पेशल असिस्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, ठीक है. स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक. एडवाइज़र लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यू ओनली अलाउड 5. उसमें एडवाइज़र पार्लियामेंट में जा सकता है, स्पेशल असिस्टेंट को बिल्कुल इजाज़त नहीं है. एडवाइज़र सेनेट में जा सकता है, स्पेशल असिस्टेंट को बिल्कुल इजाज़त नहीं है. शुजात अजीम साहब पहले एडवाइज़र बने थे. जब उन्हें देखा कि वो ग्रे एरिया में, उस पर भी वर्डिक्ट नहीं आई लेकिन ग्रे एरिया में उनको शायद पता होगा, उन्हें रिजाइन कर दिया और फिर स्पेशल असिस्टेंट लग गए. फिर नवाज शरीफ ने उनको लीगल ओपिनियन लेने के बाद उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू माय पॉइंट. मेरा पॉइंट यही था कि वो स्पेशल असिस्टेंट का केस भी जब सुप्रीम कोर्ट में लगा तो वहां से भी स्टेप डाउन कर गए. उन्होंने अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी. लेकिन जो उन पे जो केस लगा हुआ था, आई डोंट नो हिज होल केस, तो मैं इट्स रॉन्ग कि मैं कोई गलती से मैं कोई इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन उन पे कोर्ट मार्शल हुआ था. यही दो जो उनका जो मसला था स्पेशल असिस्टेंट को ड्यूल नेशनलिटी पे नहीं आ रहा था, वो कोर्ट मार्शल पे आया. केस चेक कर लीजिए, दोनों था, कोर्ट मार्शल का मामला भी था और डुअल सिटीजनशिप का मामला भी था. तो दोनों से बचने के लिए उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट के उससे भी स्टेप डाउन कर दिया. बट ठीक है, मैंने जहाँ तक कोई भी जो भी मैंने चाहे वकील रखा हो या प्राइम मिनिस्टर साहब या PM ऑफिस ने सेलेक्ट होने से, देखें मैं क्यों 6 हफ्ते बाद सिलेक्ट हुआ, मतलब 6 हफ्ते बाद ही हुआ ना, आई थिंक रफली गिव और टेक.
تو اس میں اس لیے ہوا کیونکہ اس میں لیگل اپینینس چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب ساری لیگل اپینینس ایک طرف آئی ہوئی ہیں کہ اس میں لا میں کچھ اس میں ڈیول نیشنل کا بالکل نہیں آتا, بلکہ ہاں بالکل نہیں آتا. آپ سٹیپ ڈاؤن کرنا پریفر کریں گے یا اپنی ڈوئل سٹیزنشپ چھوڑنا پریفر کریں گے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اگر جب کیس ہوتا ہے, یہ جو آل آف اے سڈن سب کے اندر ایک جاگ گیا نا کہ ریزائن کرو, ہاں باقی 10-20 سال کرپشن کر کے ملک کو لوٹ مار کر کے تباہ کر کے ریزنیشن کا نام کبھی کسی کے نام پہ نہیں آیا, لیکن میرے پہ اس میں آل آف اے سڈن سب میں جی ریزائن آپ کریں گے یا نہیں. تو یہ جو آل آف اے سڈن سب میں غیرت جاگ گئی ہے نا, یہ اس لیے ریزائن آپ تب کرتے ہیں جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کیس ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا, لیکن جو بھی اگر فیصلہ اگر خلاف بھی آیا کہ نہیں بن سکتا, تو اس میں یہ فیصلہ تو نہیں آئے گا کہ ذوالفقار بخاری نے کچھ غلط کیا اور اب وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط نہیں, خالی یہ آئے گا نہیں جی لا ہم نے کلیئر کر دیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور یہ ذوالفقار بخاری صاحب کا تو نام نہیں آئے گا, وزیر اعظم عمران خان کا نام ضرور آئے گا کہ انہوں نے ایک غلط تقرری کر دی, کیونکہ نوٹس ان کو بھی گیا ہوا ہے اس کیس میں. بالکل نہیں, کیونکہ انہوں نے لیگل ایڈوائس لے کے کیا ہے. تو اگر لیگل ایڈوائس کاؤنٹر ہوگی کوئی وجہ سے, اگر آنریبل ججز سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نیریٹو ہے یا کوئی گنجائش ہے, تو وہ بے شک وہ کریں, لیکن جہاں تک پی ایم صاحب کی بات ہے یا میری بات ہے یا پوسٹ کی بات ہے, وہ بالکل 100% لیگل ایڈوائس کے ساتھ لی گئی ہے. تو خالی ریزائن کرنے کی چیز, اگر میں نے کچھ یا ان نے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہو جس میں کوئی گاڈ فوربڈ کچھ ایسی کوئی خدا نخواستہ کچھ چیز ہوتی, تو ریزائن کا مقصد تب آتا ہے. اب تو ہم خالی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے یا نہیں. اگر آپ کے پاس راستہ یہ بچے کہ یا تو آپ ڈوئل سٹیزنشپ رکھیں یا آپ پاکستان کو سرو کریں تھرو دس منسٹری جی, اور اپنی سٹیزنشپ چھوڑ دیں ایک, تو آپ کیا اڈاپٹ کرنا ہے؟ سرو پاکستان اینڈ عمران خان آل ڈے لانگ ایوری ڈے. جیسے کہ شارٹ بریک, اور اس کے بعد ذوالفقار بخاری صاحب سے مزید بات کریں گے ان کی منسٹری کی 100 ڈیز کی پرفارمنس کے بارے میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز, ان کے کیسز کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہم لوگوں نے رکھ دی. اب ان کے کارکردگی کی شفافیت 100 دنوں میں کتنی کامیابی ہے, کیا عمران خان کے ویژن کے مطابق کچھ حاصل کیا بھی ہے انہوں نے کہ نہیں کیا. ذوالفقار بخاری صاحب, آپ کے 100 دنوں کی پرفارمنس کیا ہے؟ 25 نومبر کو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, اینڈ اوورسیز پاکستانیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو what are your achievements for the 100 days? Finally something positive. اس میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ منسٹری میں نے تو مجھے مشکل سے آئی تھنک 60 ڈیز ایسے کچھ ملے ہیں. اس 60 ڈیز میں سمجھتا ہوں کہ میں نے, میری ٹیم نے الحمدللہ اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں, اچھی چیزیں حاصل کی ہیں. پہلی بات تو یہ تھی, دیکھیں یہ ایک منسٹری جو تھی, اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے, یہ جو منسٹری تھی یہ بالکل ایک ڈیڈ منسٹری تھی. کسی سے بھی آپ دیکھ لیں, زمانے پوچھ لیں, یہ کچن تھی لوگوں کے لیے, آ کے کرپشن کر کے چلے جانا. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے بڑے کیسز ہیں, EUBI میں کتنے بڑے کیسز ہیں, OPF میں کتنے بڑے لینڈ ڈسپیوٹس ہیں سارے. تو ان کو ایک کلیئر کرنے کا ایک میتھوڈیکل اپروچ ہمیں اپنانا ہے. ہم نے ابھی ان 100 دنوں میں لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ پہلے تو اس کو تھوڑا سا کلین آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ مسٹیکس کون سی ہوئی ہیں. جو ہماری جو EUBI کے 4 کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں ابھی ہیں اور جائیں گے آگے مزید, ان کے اوپر ہم سارے اداروں کو لے کے, ہم نیب کو بھی لے کے ساتھ, FIA کو بھی, منسٹری کو بھی ساتھ لے کے اس پہ ایک ڈیسیجن لے کے سپریم کورٹ کے آگے پرپوزلز رکھنے جا رہے ہیں. ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے آپ کے $20 بلین 20 ارب ڈالر آتے ہیں سالانہ لیگل چینل سے. اس پہ ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے, لیکن ایسٹیمیٹڈ ہے کہ بٹوین $20 to $30 بلین غیر قانونی چینل سے حوالہ ڈی وغیرہ کے تھرو آتے ہیں. اب اس کو چینلائز لیگل کرنے کے لیے پی ایم خود ہیڈ کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب خود ہے, وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں بیٹھے کہ ہم اس پہ بار بار ویکلی میٹنگز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے چینلائز کریں کہ اگر دیکھیں
آپ اگر اس $20 بلین کو بھی آپ 10 بلین تک ڈالرز بھی لیگلائز چینلز کے تھرو پاکستان لے آئیں, آپ کو کوئی قرضے کی ضرورت نہیں ہوگی. اینیول آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی, آپ کی ریمیٹنسز اتنی آئیں گی. تو ایک اس چیز پہ ہم بہت زیادہ کام کریں. اب جو آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے میں اس پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنا بیورو جو ہمارا ہے, جو امیگرینٹس کا جو بیورو ہے, اس کو ہم نے ایک بایو میٹرک سسٹم پہ میں لے کے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک ہمارا غریب پہلے پیسے دے کے باہر جانے کی باہر جاتا تھا, لیکن بیچ میں آپ کے بہت زیادہ انکلوڈنگ بیورو اپنا, انکلوڈنگ دا منسٹری, اس کو ہر راستے پہ تنگ کرتے تھے, ہر راستے پہ اس کو لوٹتے تھے. تو اور جانے سے پہلے بھی ایئرپورٹ پہ بھی ہر چیز وہ پیسے دے کے جس ملک جا رہا ہو وہاں پہنچتا تھا. پہلی چیز وہ یہ کرتا تھا کہ یار میں وہ ریکوری کر لوں کہ جو میں نے رشوت میں جو باہر پیسے دیے. بایو میٹرک سسٹم سے یہ کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو ایک ہولوگرامک سٹیکر ملتا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ لگتا ہے. ایک دفعہ وہ لگ گیا آپ سے کوئی پیسہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہے. وہ ہم ایک ہی اپنے بیورو میں رکھ رہے ہیں, بینکس بھی وہیں لے کے آ رہے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کے اندر اس کا پورا سسٹم ایک ہی ون سٹاپ شاپ ونڈو پہ ہو, اور اس کے دوران اس کو ٹریننگ بھی ہو کہ آپ اگر آپ وہ چائنا جا رہے ہیں یا اگر کوریا جا رہے ہیں یا سعودی جا رہے ہیں, آپ قطر جا رہے ہیں, اس کو اس ملک کے قانون سکھائے جائیں, کچھ اس کو ٹریننگ ہو وہاں 3-4 گھنٹے کی. اس کی پوری آپ اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم اس پورے بیورو کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی انشاءاللہ جو بلڈنگز پہ بھی میں کام کر رہا ہوں کہ شاید قائم ہے, ان کو رینٹ پہ ڈال کے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کو بلڈنگ میں آڈیٹوریم کے ساتھ ان کو فل ٹرین کر کے کہ ہم صحیح اسکلڈ وہاں بھیجیں اور ویل انٹرپریٹیڈ لیبر بھیجیں. اس ہولوگرام کی وجہ سے اس غریب کے بہت زیادہ پیسے بچتے ہیں. دوسری چیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرے لیے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانے میں ہوں. اس ہولوگرام کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ جب ہمارا یہاں سے جب پاکستانی جب باہر جاتا ہے لیبر کے لیے کتنے واپس آئے ہیں, کوئی ڈیٹا نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنے پانی میں. جب وہ باہر بھی جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ اس کی فیملی ٹری کیا ہے. جو میرے ساتھ ریلیٹڈ جو او پی ایف میں جو سکولز ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہیں, لیکن زیادہ تر وہاں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ابھی وہاں ہیں. تو مجھے پتہ چلتا ہے ابھی کہ جب وہ باہر جاتا ہے کہ اس کے کتنے بچے ہیں, فیملی ٹری اس کی پوری آتی ہے. تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. ابھی یہ گیا ہے, اس کے 3 بچے ہیں, مجھے اس کے بچے یہاں پڑھانے ہیں. اس میں آپ کو بہتر بھی پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی لوکیشنز کیا ہیں. تو سکولز اگر وہاں استعمال ہوئے ہیں اور جو سکولز نہیں ضرورت ان کو بند کر کے ہم وہاں کھولیں. تو یہ ساری چیزیں پوری پلاننگ کے ساتھ ہمیں ایک ڈیٹا آ جائے گا کہ کیا کرے, پلس غریب کا پیسہ بچتا ہے. اور کب تک سارا ڈیٹا آپ کلیکٹ کر لیں گے؟ ہاں وہ بایو میٹرک ہے تو یو ہیو ٹو. نادرا کے ساتھ FIA کے ساتھ انہیں بہت ہماری مدد کی. پہلی دفعہ کہ ایک منسٹری نے انیشیٹو لیا ہے کہ نادرا FIA ایک ہی ٹیبل پہ PM صاحب نے چیئر کی ہے میٹنگ اور بولا کہ یہ کر کے کرو. اور انہیں کہا ایک اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ ہمارے جو اوورسی جو یہاں سے جو باہر جاتے تھے وہ پاسپورٹ بھی لیتے تھے, اس پہ پھر یہ اپنا ورک پرمٹ وغیرہ بنا کے پھر ان کو نائکاپ بھی بنانا تھا. نائکاپ 3-4 ہزار روپے سے 20 ہزار روپے تک بنتا ہے. اب آپ کے پاس پاسپورٹ ہو اور ورک پرمٹ آپ کے پاسپورٹ کے اندر سٹیمپ ہوا ہو, آپ کو نائکاپ کی کس وجہ کی ضرورت ہے؟ It was just a money making کو ختم کر رہے ہیں, ہم نے کر دیا ہے. نائکاپ کو abolish کر دیا غریب کے لیے. اس کے لیے کیوں اس کو نائکاپ کی ضرورت ہو جب اس کے پاس پاسپورٹ ہو, اس کے اندر ورک پرمٹ ہو, یہاں کے لیے کافی ہے, جس ملک جا رہے ہیں اس کے لیے کافی ہے. تو نائکاپ کس بات کا ہوا تھا؟ یہ تو سب وہ معاملات ہوگے جو یہاں سے جانے میں آسانیاں ہیں. لیکن زلفی بخاری صاحب خاص طور پہ وہ پاکستانی جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں, وہ پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, جو عرب کنٹریز میں کام کرتے ہیں, ان کو وہاں پر اسٹیشن ہوتے ہوئے لیبر لاس کے تحت بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے. انڈر پیڈ ہیں, اچھی کنڈیشنز میں وہاں پہ کام نہیں کر رہے, چھٹی نہیں ملتی, خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, وہاں پر بہت بری کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے؟ ان کی پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انٹریکشن اس منسٹری نے کبھی کی نہیں ہے جتنی اس دفعہ ہم کر رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں سعودی عربیہ میں اور گولف میں ایک جنرل اربنائزیشن آ رہی ہے. عرب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ڈرائیور یہ وہ سٹاف جو ہے ان کا سارا وہ عرب ہی ہو. تو انفارچونیٹلی انہوں نے کافی لوگوں کو باقی ملکوں سے بھی کافی لوگوں کو بھی واپس بھیج رہے ہیں. میری بہت اچھی نیگوشیشنز کوریا کے ساتھ بھی قطر کے ساتھ بھی جا رہی ہیں کہ جو ہمارا اسکلڈ لیبر باہر جو ہے وہ جب واپس آئے گا وہ زیادہ مایوس ہوگا
کیونکہ آپ اسکلڈ بھی ہوں، یہاں آئیں، کام نہ مل رہا ہو تو آپ زیادہ آپ میں مایوسیت آتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ہم ایک ڈائریکٹ ٹرانسفر دوسرے ملکوں کے اندر ہم لے کے جائیں. جہاں تک بات آپ کی کہ وہاں جو ان کو جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں ورکنگ کنڈیشن اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جہاں تک جاتے ہیں پے کی، اس میں کئی دفعہ ان کی غلطی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہماری غلطی ہوتی ہے. غلطی ہماری جو ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ پلمبر ہے اور لیول 3 کا پلمبر ہے، وہ وہاں جاتا ہے، اس نے کبھی پلمبنگ کی ہوئی نہیں زندگی میں، تو وہاں کا جو امپلائی ہوتا ہے وہ تو ظاہری طور پہ اس کو کہے گا میں آپ کو وہ پیسے نہیں دے رہا جس میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. بہت سے کیسز میں ایسا ہے. کنڈیشنز جو سعودی عربیہ کی ہیں اکنامکلی ٹف ہوئی ہیں ابھی، تو وہ اوبویسلی برڈن جو آئے گا وہ لیبر پہ آئے گا. وہاں کے جو ہمارے CWAs ہیں، ہمارے جو کاؤنسل ویلفیئر اٹیچیز ہیں، وہ ہمارے پاس 4 ہیں. اس کو ہم نے مزید ابھی اگری میں نے کر لیا کہ ان کو 6 پہ لے کے جائیں کہ وہ اور کور کر سکیں. وہ ان کو بھی ان کا کام ہے کہ وہ لیبر کیمپس میں بھی جائیں اور پریزنز میں بھی، جیلوں میں بھی جائیں، جو ہمارے وہاں جیلوں میں بھی ہیں. ان کو ہم 6 پہ کر، اس 6 مہینے بعد ان کو میں 8 پہ لے کے جا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ ہم، کیونکہ وہاں کوریج وہ ہی کر سکتے ہیں لیگلی ان کو ہی، تو انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر وہ 4 سے 8 ہو جائیں گے. مزید ہم کمپنیز کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بہتر فیسلٹیز بھی ہم کوشش کریں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ ہوگی اگلے 5 سال میں. وہ سعودی عربیہ شاید پاکستانیوں کے لیے ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ ہو، تو ہمیں ایکسپینشنزم اور ہمیں کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اسکل سیٹس ہیں. اوورسیز کا جہاں تک اور بات ہے تو ایک تو بایو میٹرک کیا، ایک یہ پہلی دفعہ ہے کہ EOBI میں جو ہمارے جو ڈیولوشن کی طرف ایک CCI میں گیا ہوا ہے کہ یہ ڈیوالو ہو یا نہ ہو، WWF اور EOBI پہلی دفعہ ہے کہ اس منسٹری نے 6 گھنٹے کی میٹنگز، فمیدہ مرزا صاحبہ کی بھی منسٹری لیڈ کر رہی تھی اس کے ہمارے ساتھ، کہ ہم نے امپلائیز ورکرز یونینز اور صوبوں کے منسٹرز سب کو ٹیبل پہ رکھ کے ہم نے 4 ایسی میٹنگز کی، پھر ان کو سب کو ایک ہی دفعہ بلا کے وہ بھی میٹنگ کی ہے 4-5 گھنٹے کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم ایک انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ہم سب کی باتیں سنیں، اسپیشلی غریب کی، جو جن کی سٹیکس ہیں اس میں، جو مین سٹیکس ہو رہے ہیں وہ ہیں. ایک وہ چیز. دوسری چیز ہم نے کی، ہم نے ایک نیا پاکستان کالنگ پورٹل بنایا ہے، اس میں باہر کے جو ہمارے جو جسی ڈپارٹمنٹ میں یا سیکٹر میں وہ سکسیسفل ہوں، ان کے پاس دیکھیں ہمارے پاس خان صاحب کے PM بننے کے بعد ایک تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے، ایک ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ آتی ہے کہ جی میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آنا چاہتا ہوں پاکستان، کچھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے. اب امپاسبل ہوتا ہے کہ میں ہر بندے کی کال اٹینڈ کر سکوں یا دیکھ سکوں یا میری منسٹری، تو ان کے لیے ایک پورٹل بنایا ہے کہ وہ اپنے ریزیومے اس کے اندر لاگ ان کر سکے. وہ ریزیومے میرے ڈیٹا بیس پہ آتا ہے، اس ڈیٹا بیس کے مطابق اگر ہیلتھ منسٹری کو 20 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اس فیلڈ میں چاہیے، میں اپنے ڈیٹا بیس سے نکال کے ان کو بھیج سکتا ہوں کہ یہ باہر سے ہمارے پاس یہ لوگ ہیں. یہ بڑا ایک کامیاب ہوگا کیونکہ اس میں ہم ان لوگوں کی ساری ریزومیز، ان کی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ہم لاگ ان کر سکتے ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹس کو ہم بھیج سکتے ہیں کہ آپ کئی بورڈز ہیں، بورڈ آف گورنرز ہیں، اس میں ہمیں ان کو اوورسیز کو انوالو کرنا چاہیے، ان کا سے ہونا چاہیے. انہیں دنیا دیکھی ہوئی، انہیں کام کیا ہوا، محنت کی ہوئی، ایکسپرٹیز ہے ان میں، وی نیڈ ٹو یوز اٹ. یہ چائنا نے بہت ایک زبردست طریقے سے اوورسیز کو 6-12 مہینے کے کانٹریکٹس پہ لے کے آتے تھے، اور وہی ماڈل اب ہم یہاں پر لا رہے ہیں. رائٹ، یہ ایک چیز تھی جو میں نے خان صاحب نے 2 سال سے ہم ڈسکس کرتے تھے کہ ہمیں اس چیز پہ ہمیں جانا ہے. تیسری ایک چیز ہے کہ میری پہلی منسٹری ہے جو میں سمجھتا ہوں ای گورننس کی طرف گئی ہے. جو یہ میں جو کہتا ہوں یہ ناڑوں والی فائلیں جو ہوتی ہیں، ایک کالا ناڑا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر سفید لگا ہوتا ہے، نکلتا ہے اتنا سا پیراگراف یا 1 لائن کہ آپ کی میٹنگ ہے 2 بجے اور اتنی بڑی فائل آئی ہوئی ہوتی ہے، اور دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو پوری منسٹری کو، میری منسٹری ابھی منڈے کو ہو گئی ہے، پیپر لیس ہو گئی ہے پوری میری منسٹری. اب اس کو مزید ہم باقی جو ڈپارٹمنٹس نیچے آتے ہیں وہ ہوں گی، لیکن وائرلیس اور پیپر لیس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے آفس میں ایک اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ فائل کدھر ہے. تو اگر آپ جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور آپ کے ٹیبل پہ وہ 2 ہفتے سے پڑی ہوئی ہو، میں آپ کو کال کر سکتا کہتا ہوں تو یہ 10 دن سے آپ کے میری فائل آپ کے ٹیبل پہ کیوں پڑی ہوئی ہے، آپ نے سائن آف کیوں نہیں کی ہوئی، فالو کر سکتا ہوں میں. تو پروڈکٹیو ہونے کے لیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اینڈ دس از 1 اسٹیپ کلوز ٹو کمپلیٹ ای گورننس. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ میری منسٹری پہلی منسٹری ہوگی جو کمپلیٹ ای گورننس پہ چل رہی ہوگی. تیسری چیز
कॉल खत्म हो चुका है मेरे पास, अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर लें। कॉल सरजमीन मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी पोर्टल है, जो एक सबसे बेहतरीन डिजिटल कंप्लेंट सेल है, जो PM ऑफिस के साथ लिंक्ड है, कि ओवरसीज़ की जो भी कंप्लेंट हो, क्योंकि मैं नहीं सारी सुन सकता और फिर लोग नाराज़ होते हैं कि जी आपने कंप्लेंट, बिल्कुल ठीक, इसमें वो लॉग इन कर सकते हैं और हम पूरा उनको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, हम पूरी ट्रैकिंग करते हैं और फिर उसको जिस मिनिस्ट्री या जिस इदारे का वो रिलेटेड है इंसिडेंट, उनको हम भेज सकते हैं और हम फिर भी ट्रैक कर सकते हैं उनके लिए। तो कॉल सरजमीन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, हमने 60 डेज में एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल करके हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, और आखिर में हमारी जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है मैं समझता हूँ सबसे अच्छी वेबसाइट है। जुल्फिकार बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके आज टाइम के लिए और पेशेंस के लिए, कड़े सवालात के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।